बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। जब एक मर्द और एक औरत दोनों एक दूसरे के साथ एक ख़ास रिश्ते में बनते हैं जिसे हम शौहर और बीवी के नाम से जानते हैं, और इस मिलने के तरीक़े को निकाह या शादी कहा जाता है, इस्लाम में बहुत मुबारक समझा गया है, क्योंकि इसी रिश्ते की वजह से एक नया ख़ानदान वजूद में आता है और अल्लाह ताला का कायम करदा ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से नस्ल इंसानी की बका है। चुनांचे इस्लाम ये चाहता है कि ज़ौजैन यानी कि शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ हर हाल में गुज़र बसर करने की कोशिश करें और तलाक़ तक नौबत ही न पहुँचे। लेकिन फिर भी दोनों तरफ इंसान है, मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है। दोनों के एक दूसरे के ऊपर हुकूक़ है और उन हुकूक़ की पामाली का भी इम्कान है। दोनों को एक दूसरे से गलती होने का इम्कान है। दोनों के अंदर पसंदीदगी और नापसंदीदगी दोनों चीज़ें डाल दी गई हैं। चुनांचे तलाक़ का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है, आखिरी कदम है, आखिरी स्टेप है। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में इसे पहला स्टेप, पहला कदम मान लिया गया है। हर छोटी से छोटी बात पर तलाक़ दे दी जाती है, और क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं कि तलाक़ से पहले अल्लाह ताला ने यानी कि कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने हमें क्या हिदायत दी हैं। चुनांचे इस दर्स के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि तलाक़ से पहले इस्लाम ने क्या क्या हिदायत जारी की हैं। ज़्यादातर हिदायत मर्दों के लिए हैं, क्योंकि जो तलाक़ देने का हक़ है वो मर्दों के लिए है, मर्दों के पास है। और ऐसा नहीं है कि औरत पर जुल्म होता रहे और औरत ख़ुद जुदा नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने उसे भी खुला लेने का हक़ दिया है, लेकिन कब, जब बात हद तक अल्लाह के हद को तजावुज़ करने वाली हो तब वो खुला ले सकती हैं। और उसी तरह से तलाक़ देने का भी स्टेप उसी टाइम आता है जब अल्लाह के हुदूद की ख़िलाफ़ वर्जी होनी शुरू हो जाए। चुनांचे औरत को एक हिदायत दी गई है और मर्द के लिए बहुत सारी हिदायत जारी की गई हैं। तलाक़ से पहले औरत को अल्लाह ताला ने ये नसीहत की है, जिसका बयान सूरह निसा आयत नंबर 128 में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वइन इम्रअतुन खाफ़त मिन बालिहा नुशूज़न अव इरादन फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हन व सुल्हु खैर व उहदिरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा काना बिमा तामलून ख़बीरा। सूरह निसा आयत नंबर 128। इसका तर्जमा यह है कि अगर किसी औरत को अपने शौहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें, इसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है और लालच हर इंसान में शामिल कर दी गई है, हर नफ्स में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेज़गारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह ख़बरदार है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने औरत को यानी कि जो बीवी है मर्द की, उसको बताया है कि जब तुम्हें ख़दशा हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जो मर्द है, तुम्हारा जो शौहर है वो बददिमाग है और कुछ ऐसा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हारे साथ कुछ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो उस वक्त ऐसा ना करो कि जल्दी जल्दी में तुम खुला लेने चली जाओ और तलाक़ तलब करने लगो और खुला हासिल करने की कोशिश करने लगो। बल्कि उस घर को, उस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करो और इस हद तक कोशिश करो कि अगर तुम्हारा कोई हक़ कुर्बान हो रहा है तो उसे भी कुर्बान कर दो और इस रिश्ते को बचा लो। क्योंकि औरतें बहुत कुर्बानी दे चुकी होती हैं, पहले ही वो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर मर्द के पास आ चुकी होती हैं। बड़ी तवक्को होती है, बड़ी उम्मीद होती है उसको, लेकिन उसके बावजूद अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो इस्लाम ने ये कहा है कि अगर इतनी कुर्बानियाँ तुमने दे दी हैं तो एक कुर्बानी और सही, क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर नफ्स के अंदर जो है तमा यानी लालच को भर दिया गया है। लिहाजा कुछ तुम अपना हक़ छोड़ दोगी तो मुमकिन है कि ये जो रिश्ता है वो आगे चल सके। ये हिदायत औरत के लिए जारी की है। अब मर्द के लिए क्या क्या हिदायत जारी की हैं औरत के ऊपर, वो भी आप सुन लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्द और औरत दोनों को एक एक ख़ास हिदायत दी है। जिस तरह से यहाँ पर हिदायत दी है औरत को कि अपना कोई हक़ कुर्बान करना पड़े तो भी कुर्बान करो इस रिश्ते को बचाने के लिए, उसी तरह से मर्द को कहा गया है कि अगर तुम औरत के अंदर किसी चीज़ को नापसंद करते हो तो ऐसा नहीं है कि उस नापसंदीदगी की वजह से तुम तलाक़ दे दो, बल्कि कोई चीज़ ऐसी है जो उसके अंदर तुम्हें पसंद हो। ऐसा तो है नहीं कि 100 की 100 चीज़ें तुम्हें नापसंद हो। मुमकिन है कि 50 चीज़ें नापसंद करते हो तो 50 चीज़ें हैं जो पसंद करते हो, या एक चीज़ नापसंद करते हो तो दूसरी चीज़ तो ऐसी है जिसे तुम पसंद करते हो। लिहाजा उस पसंद वाली चीज़ की वजह से
اس گھر کو بچاؤ اور اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس سے محبت کرو اور یہ رشتہ آگے بڑھاؤ۔ لہٰذا سورہ نساء آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بود و باش رکھو، بس اگر تم انہیں ناپسند کرو تو بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یعنی کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے اس ناپسندیدگی کی وجہ سے تمہاری زندگی میں جو ہے شر آ جائے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر، اس دونوں میاں بیوی کے اندر کوئی بھلائی رکھی ہو۔ اور اسی کی تشریح جو ہے ایک حدیث سے ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، یعنی کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے علیحدگی اختیار نہ کرے، یعنی کہ طلاق اور خلا والا معاملہ نہ کرے، اگر وہ اس کی کوئی ایک عادت ناپسند کرتا ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک عادت ناپسندیدہ عادت کی وجہ سے اسے طلاق نہ دو، بلکہ جو پسندیدہ عادت ہے اس کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ رکھو اور اسے محبت کرو۔ پھر یہاں پر ایک اور خاص بات مردوں کو بتائی گئی ہے کہ تمہیں طلاق دینے کا حق اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے پختگی ہے، یعنی مرد کے اندر پختگی ہے اور ڈیسیزن میکنگ پاور ہے، لہذا طلاق کا حق اسی لیے تمہیں دیا گیا ہے، اور تم نگہبان ہو، تم داروغہ ہو گھر کے، اسی لیے تمہیں یہ پاور دیا گیا ہے، یہ حق دیا گیا ہے طلاق دینے کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنی داروغہ پنتی جو ہے اپنی بیوی کے اوپر پوری طرح سے تھوپ دو اور اس کو پوری طرح سے ایسا سمجھو، ایسا کوشش کرو کہ تمہارے جو مزاج میں چل رہا ہے، تمہارے جو دماغ میں چل رہا ہے، تمہارا جیسا مائنڈ ہے سیم اسی طرح سے تمہاری بیوی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، یعنی عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تیرے لیے کسی طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں رہے گی، پس اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یعنی بطور بیوی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اسی کجی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اس کا توڑنا طلاق دینا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کر دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو ایک نصیحت کی گئی کہ اپنے حق کی اگر قربانی دینی پڑے تو بھی دو، لیکن اس رشتے کو بچا لو۔ اور مرد کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم عورت کے اندر کوئی چیز ناپسند کرتے ہو تو جو چیز پسند کر رہے ہو اس کے عوض میں اور اس کی وجہ سے تم اس رشتے کو بچاؤ اور اس سے محبت کرو، اور اسی طرح سے تم اپنی طرح جیسا چاہتے ہو اس طرح سے بیوی تمہاری نہیں بن سکتی، لہذا اس طرح بنانے کی کوشش بھی نہ کرو، جس طرح ہے اسی طرح سے تم بطور بیوی اس کے ساتھ رہنا سہنا شروع کرو اور اسی طرح سے رہو۔ یہ تو تھا دونوں کو نصیحت، یعنی مرد کو اور عورت کو، دونوں کو نصیحت۔ اب یہ سنیے کہ طلاق کا اسٹیپ کیا ہے، طلاق دینے کی نوبت کب آتی ہے۔ پہلا اسٹیپ جو ہے عورت کو محبت سے، پیار سے واضح نصیحت کرنا۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو لگتی ہے کہ عورت کے اندر ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جو غلط ہے، تو پہلا اسٹیپ طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ پہلا اسٹیپ ہے اس کو واضح نصیحت کرنا، اس کو پیار اور محبت سے سکھانا، سمجھانا۔ دوسرے نمبر پہ ہے اگر واضح نصیحت، پیار محبت سے کام نہ چل رہا ہو تو بھی طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو الگ کر لو، رہو ایک ہی گھر میں لیکن بستر کو الگ کر لو۔ اگر پھر بھی اس سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ معاملہ درست نہیں ہوتا تو پھر بھی طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ پھر اسے مارو، لیکن ایسا نہ مارو جیسے تم غلام کو مارتے ہو، ایسا نہ مارو، بلکہ صرف یہ نیت ہونی چاہیے اس کو ہلکی مار مارنے کی کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ تنبیہن مارنا ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور جو صحیح ہے اسے اپنا لے۔ یہ بھی نہ ہو رہا ہو تو چوتھے اسٹیپ پہ بھی طلاق دینا نہیں ہے، بلکہ چوتھے اسٹیپ پہ یہ ہے کہ کسی اپنی طرف سے، یعنی شوہر کی طرف سے کوئی خیر خواہ ہو جو عقل مند ہو اور پرہیزگار ہو، اس کو چن لیا جائے، اور عورت کی طرف سے کسی کو چن لیا جائے، اور دو حکمین کو چننے کے بعد یہ دونوں پھر جو ہے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ترتیب بترتیب قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس سے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، یعنی جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو
جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو، یعنی اس کو پیار و محبت سے سمجھاؤ، اس کو واضح نصیحت کرو، یہ پہلا اسٹیپ ہے، اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو، اور اگر یہاں تک یہ اس سے کام نہ بن پڑے تو اس کو الگ بستر پر چھوڑ دو، یعنی سونا الگ کر دو، اور پھر اس سے بھی نہ کام چل سکے تو انہیں ہلکی مار مارو، انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کہ اس پر ظلم کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بس یہیں پر رک جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑی بڑائی والا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی مار مارو، اور اگر وہ تمہاری بات مان لے تو پھر ان پر ظلم و زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تو ان دونوں دلیلوں سے یہ اسٹیپ پتہ چل گیا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے، عورت کو واضح نصیحت کرنا، پیار و محبت سے سکھانا۔ دوسرا، اگر اس سے نہ بات بن پائے تو پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے، اس سے بستر الگ کر لینا۔ لیکن بستر الگ کرنا اور اس سے قطع کلامی کرنا یہ بھی ایک حد، اس کی بھی حد متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کنٹینیو اس سے بات نہ کر رہے ہوں، کنٹینیو اس سے الگ رہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے جو کہ ابو داود کتاب الادب وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام، یعنی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھ کے وہ دونوں ملے تو یہ اس طرح منہ پھیر لے، وہ اس طرح منہ پھیر لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 رات سے زیادہ بستر بھی الگ نہیں کرنا ہے اور اس سے قطع کلامی بھی نہیں کرنی ہے، 3 دن تک ایک لمٹ دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا اسٹیپ یہ بتایا گیا کہ اگر ان دونوں چیزوں سے بات نہ بن پڑے تو اس کو ہلکی مار مارو، یعنی قرآن کریم نے ہے کہ مار کی سزا دو، اور اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی کہ ہلکی مار مارو، یعنی اس پر ظلم کرنا مقصود نہ ہو، تنبیہن مارو، ہلکا مارو، بس یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان تمام اقدام کو اٹھانے کے باوجود اگر بات نہ بن پڑ رہی ہو اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہو کہ اب جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سدھار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے، پھر بھی طلاق نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ اختلاف شدت پکڑ لے تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 35 میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، یعنی ایک منصف جو کہ پرہیزگار ہو، اچھا ہو، سمجھدار ہو، مرد کے گھر والوں میں سے، اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کو ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے اپنے گھر والوں میں سے ایک ایک صالح، نیک، پرہیزگار منصف کو مقرر کریں۔ دوسرے نمبر پہ گھر والوں میں سے جو منصف مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مرد کے گھر والے ہیں مرد کے حالات سے واقف ہے، عورت کے گھر والے ہیں عورت کے حالات سے واقف ہے، اسی لیے گھر والوں میں سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر گھر والوں میں کوئی ایسا آدمی نہ مل رہا ہو تو باہر والے جو کہ اس جھگڑے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، میاں بیوی کے جو یہ رشتے میں جو تلخ پن چل رہا ہے اور یہ جو انبن چل رہی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسے مقرر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دونوں جو حکمین ہیں وہ صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور ان جائزہ کو لینے کے بعد جو ہے یہ پھر دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ یہ چوتھا اسٹیپ جب ہو گیا، پھر بھی بات اگر نہیں بن پڑ رہی ہے تب پھر آخری اسٹیپ بچا ہوا ہے طلاق دینا، اور طلاق بھی طلاق جو سنت ہے، جو سنت سے ثابت طلاق ہے اسے دینا اور اسے اپنانا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے دیا جائے، حیض کی حالت میں اسی طرح طلاق دے دیا جائے، مطلب طلاق پہ طلاق دیا جا رہا ہے، یعنی جو اسلام نے طلاق کی ہدایات جاری کی ہیں اس کو اپنائے بغیر طلاق دیا جا رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ جو طلاق سے پہلے کے کیا کیا اسٹیپ ہیں آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ طلاق مسنونہ کیا ہے، یعنی مسنون طلاق کیا ہے اور اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔